जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तिहाल दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी ये देखें इंतशार में ये कत्ल हो गया। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में गुज़श्ता कई दिनों से शदीद सियासी इंतशार और तसादुम देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। सियासी टकराव और तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अहले सियासत सूरत हाल का सद्देबाब करने की बजाय जल्दी पर तेल कर काम कर रहे हैं। इमरान खान समेत पीटीआई की पूरी क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी, गद्दारी, कत्ल और डकैती के एक के बाद एक पर्चा कट रहा है। तकरीबन इस वक्त जो पूरी क़यादत है वो हिफाजती ज़मानतों पर है। मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों के साथ साथ नैब में तलबियों के नोटिस भी जारी हो रहे हैं, पेशियों का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान ये दावा कर रहे हैं, बल्कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उन्हें नाअहल और कत्ल कराने की कोशिश की जा रही है। पीडीएम मुल्क में इंतशार पैदा करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के जरिए रियासत पर हमलावर है। ये सियासी जमात नहीं है, अस्करी जत्थे हैं जो हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर उस पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया है और इस हवाले से वो कानूनी टीम से मुशावरत भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस सियासी टकराव में खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। सदर आरफ अलवी ने खबरदार कर दिया है कि सियासी तसादुम से कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। तमाम सियासतदान किसी बड़े हादसे से पहले मिल बैठकर मुल्क को सियासी बहरानों से निकालें। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि मुल्क में शदीद सियासी टकराव और तसादुम की फ़ज़ा है, सूरत हाल किस तरफ जारी और आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास हनन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कई दिनों से मुल्क में शदीद सियासी टकराव और तसादुम की सूरत हाल है, बजाय इसके कि ये सूरत हाल का जो एक तसादुम की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इसमें कमी वाक़या और मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अब गवर्नमेंट भी अपने मौक़िफ़ पर डटी है, तहरीक इंसाफ भी, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अहले सियासत सूरत हाल का सद्देबाब करने की बजाय जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? नेशनल डायलॉग की हमने इस प्रोग्राम में भी बारहा बात की, उसकी अशद ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जिस तरह कोशिशें भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब और सादिक सिंजानी साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं, तो आपको लगता है कि नेशनल डायलॉग अगर हो जाता है तो ये सियासी इंतशार ख़त्म हो जाएगा? और इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखें, एक तो सब थोड़ी बात है कि ये सिचुएशन, सियासी जो है सिचुएशन, ये बदतर से बदतरीन होती जा रही है और ये पाकिस्तान को टेकिंग टू वेरी सीरियस कॉर्नर के ऊपर। मुआशी हालात हमारे सामने हैं, सियासी गैर इस्तेकाम हमारे सामने है, पोलराइजेशन हमारे सामने है और उसके बाद जो सबसे बड़ी है कि ये कन्फ्रंटेशन, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स कन्फ्रंटेशन, कैन बी अफोर्डेड। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को समझ रही है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और पाकिस्तान ले जाने में फिफ्थ जनरेशन वॉर में जो एक होता है वो क्या उसका असर आ रहा है? क्या हमें कोई जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर सेकंड ये कि आपने इश्तिहाल, अवाम जब इकट्ठी होती है आप उसको इश्तिहाल नहीं दिला सकते हैं। अगर वो पेशी के लिए जा रहे हैं और वो आप इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे आप सारे कंटेनर ला के खड़े बंद कर देंगे, वो जो लोग रुकेंगे इकट्ठे होंगे, जत्था बनेगा, व्हाट विल कोई ना कोई जो वो बात करेंगे, इसका मतलब हुकूमत चाहती है कि हालात ख़राब हो। ये चीज़ समझनी है। और ये दोनों लीडरशिप, मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान की पीटीआई, तमाम लीडर वो भी अवाम को बताएं कि आपने अपने पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना,
اگر پولیس کی گاڑی، رینجرز کی گاڑی، کسی کی گاڑی ہے یا وہ جوان ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو صرف لیڈرشپ کو بات کرنی ہے، جو ان کے آفیسر ان کو دے ہیو ٹو بی ٹولڈ کہ جی پلیز شو ریسٹرین، آپ بیلنس چلیں، یہ ملک کے لیے خطرناک سچویشن جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ حالات خطرناک ہے، خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا حادثہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے انٹالرنس ہے، ایپٹاون میں دیکھیں راکٹ فائر ہو رہے ہیں گاڑی کے اوپر، 6 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر پولیس کی گاڑی کو نہر میں پھینک دیا، وہاں نے مشتعل ہو گئی۔ یہ چیزیں ڈیزائرڈ نہیں ہیں، لیکن بیسک رسپانسبلٹی میں ابھی بھی کہتا ہوں حکومت پاکستان کی ہے۔ اب سنجرانی کا بڑا اچھا سٹیپ ہے، آئی ایم ہیپی کہ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر کو ملے ہیں، پھر چودھری پرویز کو ملے، چودھری پرویز کی ملاقات بھی ہوئی، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہوگا، بٹ آئی ایم شیور انہوں نے ضرور بات بتائی ہوگی۔ پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کہہ دیا، میٹنگ دی، آئی ویری ہوپ، انہوں نے کہا کہ پارٹی کہہ رہے ہیں یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ یو ہیو ٹو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر۔ آج کے عمران کے وہ عمران بھی 4 کی ایک ٹیم بنا دے، آپ بھی بنا لیں، بیٹھ کے پہلے دیکھیں کیا حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 1-2 مہینے سے اکٹھے جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، ادارے ورڈمنٹ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان اکنامک ترقی کی طرف چل پڑے گا۔ ورنہ اب الیکشن کرائیں گے، اب ہر دفعہ 5 سال کے بعد پہلے 6 مہینے کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہوں گے، پھر جنرل الیکشن ہوں گے، پھر بلوچستان ہوگا۔ کین وی ڈو اٹ؟ یوز یور سینس۔ فوج کی طرف مت دیکھیں، فوج کو کرٹیسائز مت کریں، فوج کی بیراکٹری میں نکل کے خود فیصلے عوام کے لیے کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سچویشن از ویری سیریس، رائٹنگ از آن دا وال، مسٹ ریڈ اٹ۔ اف یو ڈونٹ ریڈ اٹ، آئی تھنک وی آر ہیڈنگ فار ٹربل۔ بالکل صحیح عامر صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے، بہت سیریس ہے، اور صدر عارف الوی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سیاسی انتشار بڑھتا رہا تو وہ خبردار کر رہے ہیں سیاستدانوں کو کسی بڑے حادثے سے۔ تو عامر صاحب، اب یہ جو بحران ہے، سخت سیاسی ٹکراؤ کی صورتحال، انتشار اور عمران خان صاحب کے جو ایک انہوں نے سنگین الزامات بھی لگائے ہیں قتل کرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس ساری سچویشن میں ملک کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ ہم بارہا بات کرتے ہیں، اگین میں وہی بات کر رہی ہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے حل صرف وہی ہے یا کیا لگ کیا رہا ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، ٹیک اوے ضمانت سے لے کر اور ڈرائیو ان پیشی تک کا جو سفر عمران خان صاحب کا ہوا ہے، اس میں ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ایک عدالت نے وہ جو مذاق بن گیا کہ جی 9 کیسز میں ضمانت 7 منٹ میں دے دی، 1 منٹ پہ بھی ایک کیس کی ضمانت کا ایشو نہیں آ رہا، تو آپ ریلی کے لیے بھی تیار ہیں، جلسوں کے لیے بھی تیار ہیں، آپ نہیں تیار تو عدالت میں پیشی کے لیے نہیں تیار۔ اس میں حکومت کا کون سا کام ہے جی؟ عدالت آپ کو طلب کرتی ہے، آپ کو جانا ہے، آپ نہیں جاتے تو آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکل آتے ہیں، آپ کی پیشی ہے، آپ جائیں، بڑی یہ چور ڈاکو سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ نواز شریف نے 200 پیشیاں اگر بھگتی ہیں تو اس نے علالت نہیں ڈالی، وہ بیمار نہیں ہوا، وہ پیشی مریم نواز کے ساتھ بھگتاتا رہا۔ ایک بات آپ کلیئر کر لیں کہ جتنے کیسز شروع ہوئے تھے جب رجیم چینج اوریجنل آپریشن شروع ہوا تھا، 16 سے 17 18 نواز شریف کی سزا اور اس کے بعد ان کے ساتھیوں کی سزائیں اور پھر ساری دھمکیوں کا عمل، کسی دن شاید خاقان عباسی وہ دھمکی بھی بتائیں گے جس کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ میں تو رہے لیکن وہ اپنی پارٹی کے لیے وہ کام نہ کر سکے جو انہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ دھمکیاں بھی اب وہ آج دیکھ رہے ہیں، آج ابصار عالم نے پھر قصہ کہانی اور کھول دیا ہے کہ جنرل باجوہ کیا کیا وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بطور آرمی چیف، جنرل فیض ہی سب کچھ کرتے جا رہے تھے۔ مطلب عجیب و غریب مذاق بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب عجیب و غریب مذاق یہ ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف ہے جس کے لیے آج پی ٹی آئی وضاحتیں دے رہی ہے، کل جتیاں مار رہے تھے تمام جرنیلوں کو، یو کے میں بھی، یورپ میں بھی، اور غیرت کا لفظ استعمال کیا پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے لیے اپنی تقریر میں۔ آج وضاحتی تقریر تھی۔ کیوں بھائی؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ پاک فوج کو آپ نے ایک مشق ستم بنا لیا ہے؟ جب دل کرتا ہے آرمی چیف، وہ پرسوں آپ نے کیا کہا تھا کہ جی ایک تقرری کا لندن پلان ہے، آج آپ بھول گئے، آپ ایک دن میں ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنا گھر یاد ہے، آپ کو ساروں کے گھر یاد رکھنے چاہیے۔ آپ وزیر اعظم تھے، مریم نواز کا دروازہ سندھ پولیس نے نہیں توڑا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے جاوید ہاشمی کا گھر کس نے توڑا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے رائے ونڈ میں کس نے جا کے، جب ان کی والدہ محترمہ زندہ تھی نواز شریف کی، کس نے بلڈوزر چلائے تھے۔ ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ کسی کو بھی انتقام کی طرف مت جائیں۔ میں مثال دیا کرتا تھا اسی پروگرام میں
کہ نواز شریف نے پہلا جلسہ 97 کا گوادر میں کیا اور دوسرا غازی بروتھا پہ کہ میں ڈیولپمنٹ لاؤں گا، لیکن پھر وہ پڑ گئے نیب کے چکروں میں، انہوں نے وہ بنایا اور اپنے اپوزیشن کے خلاف کیا، بھگتا، سب نے بھگتا، لیکن کوئی نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتا۔ ہم اس وقت یہی بات اسی پروگرام میں کرتے تھے، آپ کا غصہ اور انتقام تب مزے کا ہے کہ آپ انہیں سزائیں دلوائیں، چیزیں نکالیں۔ آپ کے دور میں ہی سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، تو غصہ آپ کا آج بھی نہیں ختم ہو رہا۔ آپ نے رستہ نہیں لیا الیکشن کا، جو رستہ آپ اپنا چکے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں الیکشن نہیں چاہتے، تو پی ٹی آئی خود الیکشن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ وہ الیکشن سے دوری کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے تو آپ کو بہت پہلے سٹارٹ میں کلیئر کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے ایکسرسائز اسمبلی توڑتے ہی کے پی اور پنجاب کے حوالے سے کی تھی، جس میں آیا تھا کہ نہ فوجی جوان ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ امن و امان ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، سندھ، پنجاب، کے پی اور جی ایچ کیو کا جواب آیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ ایکسرسائز ہوئی اور کھلا جواب اب بھی آ گیا ہے۔ جیسے بریگیڈیئر صاحب اب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ایبٹ آباد میں ہوا ہے، یہ ہمیں بچنا چاہیے۔ رستہ تب ہوگا ڈائیلاگ کا کہ آپ ڈائیلاگ کی طرف آئیں۔ آپ ایک طرف تڑی لگاتے ہیں، پاک فوج کو متون کرتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے جس کے مرضی خلاف بولتے ہیں، اور اگلے دن آج دیکھیں، آج عمران خان نے کیا ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے۔ جی آپ سب نے دیکھا نا کہ جی یہ ہمارے لوگوں کو غلط راہ پہ لگا رہا ہے، اور پھر ڈیلیٹ کیا کہ پتہ لگا وہ ان کا اپنا کونسلر تھا۔ مطلب کس قسم کی سطحی ہم سیاست کر رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ چیزوں پہ آپ کو بریک لگانی ہوگی اگر آپ کو رستہ الیکشن کا لینا ہے، ورنہ نہیں ملے گا۔ بالکل صحیح۔ ایسا پھر یہ جو شدید سیاسی انتشار کی، کیونکہ بریک تو کسی طرف سے بھی لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی ہے، پی ڈی ایم کی کم، پی ایم ایل این کی زیادہ ہے، یہ بہت معصوم گورنمنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ برگر بچے ہیں، ہم چند منٹ میں گرفتار کر لیں گے، اور وہ جو لوہے کے برگر سامنے آئے پھر سمجھ آ گئی۔ مطلب مجھے کچھ میں نے سینز ایسے دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں جو مجھے پریشان کر گئے ہیں، لٹرلی پریشان کر گئے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ شیلنگ ہو رہی ہو کسی لیڈر کی گاڑی پہ اور لوگ اس کو یوں اس کا حصار بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ سین، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نہ دیکھ سکا ہوں اس سے پہلے کوئی ایسی چیز۔ جس طرح سے گلپاشی ہوئی، مطلب آپ ان کو اکساتے ہیں کہ بھائی نکلو کارکن۔ بہت اچھا کیا، نواز شریف صاحب 200 پیشیوں میں شریک ہو گئے۔ اگر اتنے لوگ نکل آتے تو میں دیکھتا نواز شریف صاحب ایک بھی پیشی میں شریک ہوتے۔ آپ کو یاد نہیں ہوئے مریم نواز صاحبہ جب گئی تھی ایک دفعہ نیب کے دفتر، اور وہ ہجوم ان کے ساتھ چلا گیا تھا، اس کے بعد نیب کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ بات سمپل ہے، کہتے سب یہ ہیں کہ جی سیاسی مقدمے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آج ساری پی ڈی ایم یہ بات کرتی، پی ایم ایل این کرتی ہے کہ سارے سیاسی مقدمے تھے، سیاسی سزا دی گئی۔ تو اب جب عمران خان یہ کہہ رہا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے کہ بھائی سیاسی وہ مقدمے ہیں تو میں نے نہیں گرفتاری دینی، کیونکہ آپ بار بار یہ کہہ کے اپنی چیزیں آپ احساس دلاتے ہیں اس کے کارکن کو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دعا، یہ بات اب کارکن سے آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا جو حال کر دیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری جتنی بڑھ گئی ہے اس ملک میں، مطلب عمران شاید لوگوں کی ضد بن گیا ہے۔ میں آپ کو سچی بات ہوں، عمران سے محبت، پرفارمنس بری ہے، عمران سے محبت کم ہے لوگوں کی، ان سے نفرت زیادہ لوگ، مطلب بچے، خواتین، بزرگ، مطلب حیران ہوتے ہیں ہم لوگوں کے جذبات دیکھ کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، ہمارے مختلف لوگ اس وقت طاقت کے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہم کرش کر لیں گے۔ مجھے چیزیں اچھی نظر نہیں آ رہی۔ جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا، پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے کوئی بات چیت کا کہیں سے آغاز کریں، لیکن مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب بھی مجبور ہیں، کیونکہ وہ پالیسیز، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب یہ پالیسیز چلا رہے ہوتے تو شاید چیزیں اتنی خراب نہ ہوتی، کیونکہ انہیں ان کا بس نہیں چل رہا، ان پہ انفلوئنس اتنا زیادہ ہے۔ وہ چونکہ ہمارا مسئلہ ہی وہ ہے نا کہ وہ مریم صاحب آئی ہیں، وہ بھی اوور نائٹ وہ چاہ رہی ہیں کہ جی میں مطلب پاپولیرٹی اتنی گین کر لوں کہ اس کے بعد لوگ میرے پیچھے آ جائیں۔ لوگ نہیں آئیں گے۔ اس کی ریزن بنیادی یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز اتنی بری ہیں، اتنا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ اسحاق ڈار صاحب آج وضاحت کر رہے ہیں، بھئی آپ کو سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایٹمی پروگرام میں میزائل رینج کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اکانومی آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی،
اس کا مطلب ہے آپ دوسری چیزوں میں الجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. صحیح. نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آپ وزیر خزانہ مقرر ہوئے تھے, بلکہ وزیر خزانہ اتارے گئے تھے اس قوم پہ, باقاعدہ آپ کو اتارا گیا تھا اس قوم پہ کہ جی یہ آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے تو جو تھوڑا بہت چل رہا تھا اس کا بھی بڑا غرق کر دیا. اب آپ ادھر ادھر کی جب باتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد وضاحتیں دینی پڑیں گی آپ کو. مطلب مصیبت ڈال دی آپ نے ایک بیان دے کے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ بھی سینٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جتنی جلدی سمجھ آ جائیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے چیزیں دعا ٹھیک نہیں لگ رہی. مجھے حالات اس ملک کے بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر اب بھی کسی کو یہ زوم ہے کہ یہ سب کچھ طاقت سے ہم کنٹرول کر لیں گے تو وہ غلط. آئی ڈاؤٹ. جی فیصل صاحب, جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہا, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ملک کے لیے کوئی بیچ کا, یہ ان جماعتوں کے لیے یہ بیٹھیں اور بیچ کا راستہ نکالیں؟ کوششیں تو ہو رہی ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا بحران ہے سیاسی طور پر, ظاہر ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ عام آدمی بھی بھگت رہا ہے, مہنگائی اس قدر زیادہ ہے. تو یہ کس طرح سے ملک بحران ٹلے گا اور ملک کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں بیچ کے راستے کا تو نا آپشن ہو گیا ختم. اب ڈو اینڈ ڈائی والا کام کرنا ہے. ایاز صاحب کی اس بات سے تو میں کافی حد تک متفق ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کی ضد بن گیا ہے, لیکن اس کا ایک اگلا پارٹ بھی ہے. یہ تو ایک آدھی حدیث ہو گئی. اگلا پارٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو ضد ہے نا وہ اقتدار بن گیا ہے, اور اپنے اس ضد کے لیے وہ جو ہے وہ سب کو ملیا میٹ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. چاہے ان کے آگے ادارہ کوئی آ رہا ہے, ان کے آگے کوئی قانون آ رہا ہے, ان کے آگے کوئی آئین آ رہا ہے, ان کے آگے کوئی ریاستی ادارہ آ رہا ہے, ان کے آگے فوج آ رہی ہے, کوئی اخلاقیات آ رہی ہے, وہ سب کو ملیا میٹ کرنے کو جو ہے وہ تلے ہوئے. دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر, اور جو خاص طور پہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے, اس کی ذمہ داریاں ایک عام انسان سے کئی ہزارہ زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اگر وہ پاپولر لیڈر جو ہے وہ اپنے ذات کے حصار میں گرفتار ہو جائے تو وہ اس ریاست کے لیے, وہ حکومت کے لیے, اس مملکت کے لیے, اس قوم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ان کا محافظ نہیں رہتا, ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو وہ عوامی مقبولیت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن جو اس مرحلے پہ عمران خان کو جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ عمران خان نہیں کر رہے. جس طرح دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ کی لڑائی کسی فرد سے ہو سکتی ہے, آپ کی لڑائی کسی فرد کے رویے, مزاج, اس کے پالیسیوں سے ہو سکتی ہے, لیکن اس بنیاد پہ آپ اداروں کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک جو سب سے بڑا المیہ جو یہ اتنی نالائق ترین جو حکومت پاکستان میں آئی ہے, اتنی نالائق ترین کہ اس کی تو شاید انسانی تاریخ میں بھی اگر آپ مثال ڈھونڈنا چاہیں نا تو نہیں ملے گی. چراغ لے کے بھی آپ نکلیں گے نا تو اتنی نالائق حکومت آپ کو شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے. انہی کے وفاقی وزیر داخلہ اور اس حکومت کی اصل کرتا دھرتا, چہرہ تو شہباز شریف کا ہوگا نا, اصل کرتا دھرتا جو مریم صاحبہ ہیں, وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو ہے نا عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی جائے. اور جیسے نے اپنے انٹرو میں بولا کہ حکومت نے جو ہے نا وہ اندیا دے دیا کارروائی کا. بھائی آپ حکومت تو آپ کس بات کا اندیا دے رہے ہو, آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہو؟ آپ تو کرو, لیکن آپ نالائق ہو, آپ کمزور ہو, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ آپ کے اعصاب پہ جو ہے وہ سوار ہو گیا ہے. اب بہت عجیب بات ہے لیکن پریکٹیکل بات ہے. اس وقت مسئلے کو نکالنے کے لیے یہ جو فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے جو نیوٹرل ہونے کی بات کی بھی ہے نا, اس کو رکھنا پڑے گا سائڈ کے اندر. اچھا, پانی سروں سے اونچا ہو گیا ہے, کیونکہ جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے نا کہ پاکستان کے خلاف جس طرح کی کمپین, یہ تو کوئی ملک دشمن قوتیں بھی کبھی اس طرح کے مظاہرے نہیں کر پائی ہوں گی جو عمران خان اس وقت دنیا بھر میں کرتے پھر رہے ہیں یا ان کے پیروکار کرتے پھر رہے ہیں. اب فوج کو آنا پڑے گا. اچھا, یہ کوئی بہت آئیڈیل بات نہیں ہے, یہ کوئی آئینی بات نہیں ہے, یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے, لیکن مسئلے کا حل یہی ہے کیونکہ جو حکومت ہے وہ نائل ہے. عمران خان کسی کے قابو میں جو ہے وہ نہیں آ رہے. اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ فوج آئے اور چھڑی کے ساتھ آئے.
صحیح. अगर बिठाना है तो अब इनको डंडे के जोर पर ही आप बिठा सकते हैं, क्योंकि ना वो बैठने को तैयार है या ना बैठने को तैयार है, और बैठा के इस मसले को भाई अल्लाह के वास्ते मुस्तकिल तौर पे हल कर ले, क्योंकि इस जंग का बेनिफिशियरी आम आदमी नहीं है. खुमियाजा आम आदमी भुगतेगा, खुमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा, खुमियाजा ये रियासत भुगतेगी, लेकिन फातेह इन लोगों में से किसी एक को होना है. तो इनकी जंग की बैंड हम क्यों चढ़े? एक आम आदमी क्यों इनकी जंग की बैंड चढ़े? तो हुकूमत नालायक है. खुदा के वास्ते फौज को जो है ना मुदाखलत करनी चाहिए. अगर अभी भी फौज ने मुदाखलत नहीं की तो आने वाले दिन जो है और खतरनाक हो जाएंगे. चलें इलियास साहब, आपको क्या लगता है आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? आगे बढ़ने का रास्ता तो ब्रिगेडियर साहब तैयारी पकड़ें. ये हाल है आपस में देखने में आ रही है, एक दूसरे की खींचा ब्रिगेडियर साहब तो खुद इमरान खान के साथ हैं. एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह नहीं वो तो इमरान खान के साथ हैं. ओहो भाई, फिर भी दाव लग जाता है, कमाल कर रहे हैं. इमरान खान तो पाकिस्तान के साथ नहीं. ना अपनों का ख्याल किया जाता है हर सूरत अगर में. आप पाकिस्तान के साथ है तो इमरान खान के साथ कैसे हो सकते? जंग लड़ी जा रही मैं पाकिस्तान की तरफ तो अगर अरे भाई, जबरदस्ती दाव लगाने में हर बंदा तेज होता है. दोनों अपनी गलतियां ठीक करें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें. और ये बिल्कुल इसी साढ़े लोग फिर इनकार ही समझिए ना. इनको जो उम्मीद है वो सदर मुमलिकत से है जो पार्टी वर्कर हैं. बताएं. अभी इसलिए चेयरमैन सेनेट को लाया गया. गवर्नमेंट भी टच से चलें मसले इलियास साहब को सुनते हैं. आप यार इलियास साहब, वो भी जिनका है उसने भी क्या करना है बेचारे ने. इलियास साहब को सुन लें जी. देखिए गवर्नमेंट टच से मसले नहीं हो रहे आज हैं ना, इधर से ब्रिगेडियर ये साहब आप इस टच बात से का ऐलान मसले करेंगे आपस में तहरीक बात इंसाफ हुई पूरी है। दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रही है. ये काबिल उसमें नफरत वापसी के चांसेस देखें कम बिल्कुल इन्होंने कहा ही नहीं, फिक्र ही नहीं कहा, इस तरफ आए ही उन्होंने नहीं. कहा है ये सदर मुमलिकत के जरिए जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं. नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि कल भी इकट्ठे बैठ के कोई एक वे फॉरवर्ड निकालने जमानत के लिए खान साहब जा रहे हैं जब लाहौर हाई कोर्ट इकट्ठे बैठ के गालियां दे सारे. कि क्या होता है. चलें आमिर साहब, इलियास साहब को भी सुन लें. बड़ी अहम बात कर रहे हैं इलियास साहब. जी इलियास साहब. देखिए कल अगर नहीं आप ब्रिगेडियर साहब से भी एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पूछे. एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ? चलिए मैं आती हूँ, उधर भी आ जाती हूँ जी. पहले इलियास साहब कंप्लीट कर लें. जो इलियास साहब. रिसेंटली केसेस हुए उन पर भी देखें जो सूरत हाल है. पर खान साहब अब जमानत लेने के लिए जा रहे हैं और अगर ये जमानत लेने जाएंगे देखें उधर भी क्या सूरत हाल होती है. और खान साहब पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं और वो देखने में आ रहा है, और उस पर जितने केसेस बनाए जा रहे हैं उस पर कारकुन उतना मुश्तैल नज़र आ रहा है. और देखें कार एग्रेसिव हो गए. जिस तरह उनके घर पर हमला किया गया, जो भी तरीका कार था, एक इसको बैठ के आपस में बैठ के बातचीत करते, आपस में मुआहिदा किया, मुआहिदा करने के बाद हाई कोर्ट में जमा करवाया, उसके बावजूद भी फिर जो इस तरह का तरीका कार है, इस तरह के तरीका कार के जो इसके असरात ये मुस्बत नहीं नजर आएंगे. इसमें आपस में लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा. अगर एक ने किया तो ये आपस की लड़ाई नहीं है, ये पूरा मुल्क जिससे डिस्टर्ब हो रहा है, इससे आवाम डिस्टर्ब हो रही है. और अगर ये इस मसले को हल ना किया गया अगर तो ये मसला और बढ़ता जाएगा. इससे ये आपको ये नहीं है कि जी आप किसी की फतह होगी तो उसकी फतह हो जाएगी. ये पूरे मुल्क की इकॉनमी डिस्टर्ब होगी. पाकिस्तानी जो लोग हैं जो देखें आज देखें लाहौर में लोग सारे डिस्टर्ब हैं. सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो चौक हो जाता है सारा लाहौर. और लाहौर में निकलना मुश्किल है. और लोगों के लिए आप यकीन कीजिएगा कि आंसू गैस के शेल के असरात अभी तक नहीं जा रहे हैं उस इलाकों में जिन पहले हमारी फिजा बहुत साफ सुथरी है तो मजीद वो साफ. आप भी तो शौकिया वहां पहुंचे, लीड फ्रॉम द फ्रंट. मैं देखें उसमें इस दुआ मेरा फेवरेट नुक्ता नजर ये है, बिल्कुल इमरान खान को रियलाइज करना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं. ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है. लाइकवाइज मैं कहता हूँ पीडीएम को अभी एक मौका इमरान ने कहा, मैं बात पे तैयार हूँ. पीडीएम ने आज मीटिंग की है, खुदा के लिए कहीं एक कॉल दे दें, ना बैठें, एक दफा देखें, वरना इमरान बिल भी खुद वो लो मॉर्गन हो जाएगा अगर वो नहीं मानता है. शायद मेरे ख्याल में आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि वो तैयार बैठा हुआ है. फाइंड सम सोल्यूशन. और दरमियानी रास्ता जो है ना, वो दरमियानी रास्ता एक ही है कि आपस में बैठें और फौज को मत, ये जो चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं फिर उसके बाद वो मुलाकात करें, कुछ ना कुछ तो हो रहा है. तो दाखिली ये बेहतर ऑप्शन है बजाय फौज टू रिमेन ऑन साइड. और इससे भी लेकिन फैसल साहब कहते हैं कि बेहतर ऑप्शन फौज ही है और फौज को ही आना चाहिए और इन मामला को. मैं तो कहता हूँ छड़ी है, इसके अलावा देखिए फौज की दो कंडीशन है. नंबर हुकूमत नालायक है ना, हुकूमत नालायक है. सिक्योरिटी को थ्रेट फाइनल होगा, फौज विल कम. जहाँ स्टेबिलिटी को खुदा ना खाते पाक ज्यादा थ्रेट होगा, पाक फौज विल कम. इसके दरमियान में लेकिन जो फौज को थ्रेट कर रहा है उसको भी तो निशानदेही कर देना. कौन थ्रेट कर रहा है? 100% कर रहा है. कौन गंदा कर रहा है? कौन मुतालबे कर रहा है? आई एम शॉक्ड
he must behave کہ آپ میچورٹی یہی تو بات ہے کہ یہ جانا چاہیے میسج قوم کا. ٹھیک ہے جی، بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں PTI کارکنوں کے خلاف ایکشن کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. ہم سوال ہی رکھیں گے اب اس ساری سچویشن کا انجام کیا ہوگا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے، اس کی خوبصورتی کی. جب تک دکھاؤں گی نہیں رکوں گی نہیں. میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی، جراثیم کو بھی نہیں. اسی لیے لائف بوائے. بڑے خوابوں کو دیں لائف بوائے کی بڑی حفاظت جو دے جراثیم سے 100% یقینی حفاظت. امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی. انٹروڈیوسنگ چاکلیٹ چپس اور ویلویٹی چاکلیٹ کا فیوریٹ کومبو. پنجاب کا وزیر اعلیٰ، پنجاب کی کابینہ اور IG پنجاب، ان کو شاید احساس ہی نہیں ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور تشدد کی حمایت نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ مخصوص کمیونٹیز کے خلاف نفرت پھیلانا بند کریں. ہر دل عزیز رہنما حسان نیازی صاحب کو ضمانت کے باوجود عدالت کے احاطے سے اٹھا لیا گیا اور جو وکیل حسان کی ضمانت کرانے گیا تھا اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا گیا. عدالتوں کی یہ عزت رہنی ہے تو مجھے آپ بتائیں آئین اور قانون کدھر چلا جائے گا. ساری اس وقت جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ آئین بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے. اور ہم تمام اس وقت سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں وہ آئین کو بچائیں گے، وہ عوام کے حقوق کا خیال کریں گے. ناظرین، نگران پنجاب حکومت نے حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے واضح کر دیا کہ بس بہت ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور گورنمنٹ چپ کر کے بیٹھ جائے. اب صبر جواب دے گیا ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. افراتفری پھیلانی اور شر پسندوں کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے پنجاب پولیس کو فری ہینڈ دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ہاتھ توڑ دیں اور ہر صورت حکومت کی رٹ قائم کریں. اسی سے متعلق ہمارا سوال عامر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. جس طرح سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو فری ہینڈ دینے سے یہ جو حکومتی رٹ کی بات کی جائے یہ بہتر ہو جائے گی، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ وہ انجام گلستہ خدا جانے. بس باقی محاورہ میں پورا نہیں کر رہا کہ یہاں پہ مطلب ڈھونڈ کے ماشاءاللہ سارا کام کیا گیا ہے. ایک لیڈر ہیں جو پبلک کے ہیں، مقبول لیڈر ہیں عمران خان. وہ حصار میں لوگوں کے رہنا چاہتے ہیں. کیوں رہنا چاہتے ہیں جی؟ آپ کو تمام کیسز میں ضمانت ملی ہوئی ہے. آپ تاثر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ اتنے ہیں کہ قانون میرے جوتے کی نوک پہ. آپ کا جب دل کرتا ہے جو چاہتا ہے آپ لاؤ لشکر لے کے لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جاتے ہیں. ضمانتیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جائیں عدالت کے پاس. جب آپ پیش نہیں ہوتے تو آپ کے وارنٹ ہوتے ہیں. ابھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے. یہاں کہانیاں بڑی مختلف چل رہی ہوتی ہیں کہ جی نیب والے موجود تھے. بھائی نیب نے آج دوسرا نوٹس دیا ہے، پھر تیسرا نوٹس ہوگا نئے قانون میں، پھر اس کو EBM سے انویسٹیگیشن میں بدلا جائے گا. یہ وہ قانون نہیں ہے جس کا جنرل باجوہ نے ذکر کیا ہے کہ فلانے کو اٹھوایا عمران خان نے، فلانے کو اٹھوایا عمران خان نے، نام میرا لگا دیا. اب ایشو یہ والا ہے کہ انہوں نے تو وہ نیب کے دانت ہی نکال دیے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا رہ گیا نیب کے پاس؟ 14 دن کا ریمانڈ. اور وہ بھی پہلے آپ عدالت کو بتائیں گے کہ جناب ہم فلانے بندے پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم اس سے جواب لینا چاہتے ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن میں پھر نہ آئیں، پھر آپ اریسٹ کرنے جا سکتے ہیں. کوئی قانون وہ رہ نہیں گیا جو عمران خان صاحب نے پوری طرح بذریعہ وہ جو شہزاد صاحب بھاگے ہوئے نا پاکستان سے، وہ جو یہاں روزانہ بھاشن ہمیں تقریروں میں دکھایا کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، خود غائب ہو گئے. وہ سرتاپا چیئرمین کی نگرانی میں سارا احتساب چلتا رہا. وہ اب وہ بھی نہیں رہا. عدالتیں بڑی آزادی کے ساتھ دے رہی ہیں. تو پھر یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس بڑے اچھے لائرز ہیں، سب کچھ ہیں. بٹھا کے بات کر کے رستہ نکالیں. جب آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آئے روز آرمی چیف کو متون کرتے ہیں، آپ فوج کو بطور ادارہ نشانہ بناتے ہیں، آپ کی پارٹی بناتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری فوج میرا وطن. تو بھائی پھر عمل سے بھی ثابت کریں، پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے. آپ کو الیکشن لینا ہے تو بات چیت کا رستہ اب آپ نے نکالنا ہے. اب آپ سے بات کوئی نہیں کر رہا کیونکہ سارے رستے آپ کو دیے گئے، آپ نہیں مانے. میرے حساب کتاب میں یہاں کچھ بھی الیکشن والی بات پہلے بھی میں نے کہی تھی، اس طرح نہیں ملے گی. اگر آپ زور سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں لوں گا، وہ نہیں ملے گی. جی صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، الیکشن تو نہیں نظر آ رہا، سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے دن سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب سے یہ ڈیزالو ہوئی تھی اسمبلیز تب سے ہی یہ صورتحال ہے.
اب پنجاب گورنمنٹ مطلب جس طرح سے انہوں نے زمان پاک پہ اٹیک کیا پولیس نے، تو کیا وہ اس کا جواز تھا؟ مطلب وہاں سے کیا جوس تک اٹھا کے لے گئے، پنکھے تک اٹھا کے لے گئے؟ یار خدا کا خوف کرو، وہ پولیس تھی یا کوئی ڈکیتی ہو رہی تھی وہاں؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب آج صالح مغل نے لکھا ہے کہ اٹھانا تھا عمران خان کے فین کو، وہ فین کلب تھا، یہ فین پنکھا لے گئے۔ اچھا رولا یہ یار مطلب، اور پھر کچھ ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ، آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہیں غلط ہیں، ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ بھی تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، کہ جی وہ پولیس والے نہیں بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتے ہیں لوگ اس میں۔ مطلب یہ تو کوئی سیریسنیس ہے یار؟ یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے گیٹ توڑ دیا، ہر چیز ملیا میٹ کر دی۔ وہ رولا کیا ہے؟ رولا سمپل ہے کہ اب چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے بڑی کوشش کی، وہ جو لیمن والٹ کو شراب کی بوتلیں قرار دینے کی بھی آپ نے بڑی کوشش کی کہ یہ دیکھیں شراب نکل آئی اس گھر سے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے یار کہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں جو اس وقت یہ پالیسی چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے جی ہم چھوڑیں گے نہیں، اور مطلب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، رٹس کو چیلنج کر دیا۔ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اس وقت یقیناً ایک جنگ کا ماحول ہے، اور سارے فریق اس وقت فاؤل کھیل رہے ہیں۔ کوئی فریق ود ان فریم ورک نہیں کھیل رہا۔ مطلب عمران خان تو آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ الیکشن نہیں کرائیں گے وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ بریگیڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی کیوں 5 سال بعد پھر پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہو رہے ہیں؟ کیا یہ خلاف آئین ہے؟ مطلب ود ان دی پریمیسز آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا۔ اسٹل آئی فیل کہ الیکشنز ایک ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ کوئی خلاف آئین مطالبہ، یہ خلاف آئین بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب سارے فریق غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ عمران کو کہتے رہیں، آپ یقین کریں دعا، آپ کے ہر ایکشن کے بعد اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، لوگ از خود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ اسکرپٹ کچھ اور ہے۔ نہیں اسکرپٹ کی بات نہیں ہے، وہ بھی لوگ بلا وجہ تاثر دے رہے ہیں، وہ پھر بریگیڈی صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ کوئی کہیں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں نا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے بتا دیا سب کچھ۔ یہ اسکرپٹ سارا جو بن رہا ہے نا، یہ از خود بن رہا ہے، اور یہ جتنے کیریکٹرز اس میں اس وقت موجود ہیں یہ یقیناً ان کو تاریخ یاد رکھے گی۔ اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں، کیونکہ حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ آپ اندازہ تو کریں ذرا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ذرا ان کی دوسرے ملکوں کی ایمبیسیز میں اپنے پاسپورٹس کی تعداد چیک کریں، کتنے لوگ ویزے کے لیے وہاں اپلائی کیا ہوا انہوں نے، اور لوگوں کی باری نہیں آ رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا آپ کو، اور جب ریاست پہ اعتماد ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ان ملکوں پہ۔ یقین کریں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ سب سے دلچسپ بات یہ صحیح جی، بریک لیتے ہیں، ہم بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا بریگیڈیئر صاحب فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں زمان پاک آپریشن سے متعلق، جہاں پر پنجاب حکومت نے اعلان جنگ کیا اور محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب نگران حکومت کے، جنہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دیا۔ بریگیڈیئر صاحب اب سوال وہی آپ سے کہ حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کو جس طرح سے فری ہینڈ دیا گیا ہے اس سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوام کو کھلی دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ دیکھیں دعا، کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یا چیف منسٹر کے ٹیم کیپٹن یا پرائم منسٹر اس طرح فری ہینڈ دے کہ ہماری دشمنی ہے اور ہم ہاتھ توڑ دیں گے، دیر نو نیڈ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو وارنٹ سرو کرنے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ 300-400 500 اسلام آباد کی پولیس آتی اور اس کے بعد وہ آ کے ڈی جی آپریشنز آتے، ڈی آئی جی آپریشنز آتے اور وہ آ کے وہاں پر اٹیک کر دیتے؟ سمپل سی بات ہے، آپ لو پروفائل میں جائیں، ڈیلیور اٹ، ایکسیپٹ کرائیں، جو پروسیجر کر کے آ جائیں۔ آپ نے جس طریقے سے پھر آپریشن کیا، آپ بیسیکلی کبھی بھی حکومت اشتعال نہیں دلاتی ہے۔ یو کین ناٹ افورڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ کیا گیٹ اپ گورنمنٹ ہمیں لگ رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس طریقے سے وہ آج بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، پہلے آئی جی پولیس، سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشن، کیا یہ اس وقت نیوٹرل ہیں؟ کین اینی باڈی سے؟
اتنا بڑا نقصان یہ پی ایم ایل این کو اٹھا رہی ہے کہ وکٹم کارڈ ان کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد سیاسی شہید وہ بن رہے ہیں. جتنے پی ایم ایل این کے لوگ تھے ان میں سے 50% میری اپنی اسیسمنٹ میں دے ہیو گون ٹورڈز پی ٹی آئی، ہمدردیاں لیتے جا رہے ہیں، روڈ بلاک کر رہے ہیں، ویئر فائر کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ، لیٹ دا پروسیجر نارمل پروسیجر کے چلنے دے. پھر اس کے بعد وہ وہاں گئے پیچھے آپ نے اٹیک کر دیے. آپ اس وقت آپ نے اگر اس وقت سرچ کرنا ہے تو آپ کو گیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کرین لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سرو کریں، آپ کے جو فیصلہ ہوا کہ ایک ان کا ریپ ہوگا آپ کو جائے گا اندر پورا چیک کراؤ، ان کے ساتھ ریپرزینٹیو 2-3 پارٹی کے لوگوں جا کے دکھا دیں. آپ نے پھر وہی کام شروع کر دیے. یہ چیزیں یہ شوز کرتی ہیں پارشیلٹی آف دا پنجاب گورنمنٹ. یہ امپریشن کو ختم کریں، یہ ملک کے لیے بڑے نقصان دہ ہے. ابھی بھی ٹائم ہے. شو ریسٹین اینڈ گیٹ دا تھنگ ریزالوڈ تھرو ڈائلاگ. جی فیصل صاحب. دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح کا نقشہ پیش کرتے ہیں نا کہ زمان پارک میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بربریت کی بدترین داستانیں رقم کر دی گئیں، اور میں جب خود تلاش کرتا ہوں تو نہ تو مجھے کوئی وہاں ظلم نظر آتا ہے، نہ مجھے وہاں بربریت نظر آتی ہے. میں تو اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ سب کچھ کراچی میں دیکھ چکا ہوں. اچھا، آپ اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے یہ ورڈز کسی نے یوز ہی نہیں کیے فیصل، یہ کسی نے یوز ہی نہیں کیے ورڈز، اور آپ مطلب اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے یہ ہمارے منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں یہ الفاظ. میں اپنی بات تو میں کسی کا نام تو سر نے نہیں لیا، نہیں سمجھ نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے، وہ کسی نے کہا ہی نہیں نا یار. ابھی دعا کا آپ انٹرو سن لیں، انہوں نے دعا نے انٹرو میں کہا ہے تو پھر دعا سے کہیں نا، اب دعا کا نام لیں. انٹرو سن لیں. جی آپ کمپلیٹ کریں. کسی کا بھی نام نہیں لیا، تو نہیں نام نہیں لیا، اوورال ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا، اس کو ریفر کر رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت کا دفتر 6 سال سے بند پڑا ہوا ہے، 7 سال سے. اس پہ کتنے میڈیا نے جو ہے پروگرام کر لیے. تو آئے گی نا، کیوں نہیں آئے گی؟ جب آپ دوہری پالیسی ہوگی، ایک ظلم کو آپ لوگ ظلم کہیں گے، دوسرے ظلم پر آپ آنکھیں بند رکھیں گے. یہاں بوری بند لاشیں ملنا شروع ہوں گی نا تو پھر ہم یقیناً اس کو ظلم کہیں گے. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہاں بوری بند لاشیں بھی ملا کرتی تھی، یہ بھی نہ بھولا کریں آپ. تو یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو فوج کے اوپر نعرے بازی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف حملے نہیں ہے. اس سے زیادہ اور حملے کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ دنیا میں کتنے کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اتنے منظم مظاہرے پورے دنیا میں جو ہے پاکستان کی فوج کے خلاف کیے ہوئے ہیں؟ وہ بالکل نہیں کیے. یہ ریاست کا کام ہے اس پہ ایکشن لینا، لیکن یہاں بوری بند لاشیں نہیں مل رہی. فیصل آپ بار بار اس چیز کو کرتے ہیں، آپ بار بار یہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ حالات پہنچائے کہاں تک کریں گے نا. جب ایک تفریق ہوگی تب تو اس کی بات کریں گے نا سر. ایسا بھی ہمیں اپنی بات اتنی آزادی دینا کہ ہم اپنے پر ظلم کی بات کر سکیں. آپ اتنی دفعہ یہ کر چکے ہیں، آپ اتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. وہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ آپ یہ بھی دیکھیں وہ حالات کیسے کہاں تک پہنچائے گئے. اگر آپ کو میری بات ناگزیر گزرتی ہے، میں نہیں کرتا. نہیں آپ بالکل کریں. اصول کی بات کر رہا ہوں. جی آپ اپنا پوائنٹ دیں. اپنی مرضی سے ہی کروں گا. نہیں کراچی کا چورن بیچو بھائی، کھل کے بیچو. 2000 ہاں تو بیچ رہے ہیں، چورن نہیں ہے بھائی. ظلم کی بات کرنا چورن نہیں ہے. اس کو آپ کو چورن لگتا ہے نا. مسئلہ تو یہی ہے. بات یہ ہے کہ 2016 سے پہلے والی تو ایم کیو میں کی ایجنٹ تھی، کے جی بی کی ایجنٹ تھی، اسرائیل کی ایجنٹ تھی. موجودہ حکومت، موجودہ ایم کیو ایم تو محب وطن ہے نا. یہ تو محب وطن لوگوں کے ہاتھوں ہی تشکیل پائی ہے نا. آج بھی اس کے بنیادی ایجنڈے میں جو مطالبات میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دفاتر ہمارے حوالے کرو، ہمارے مسنگ پرسن جو ہے ان کو جو رہا کرو. تو وہ کیوں نہیں رہا کر دیے جاتے؟ اس پہ کیوں اتنا شور نہیں مچایا جاتا جتنا جو ہے زمان پاک کے اوپر مچایا جا رہا ہے؟ تو یہ طبقاتی تفریق ہوگی جو مسائل کا میں نے ہمیشہ کراچی کے نوجوانوں کی آواز اٹھائی ہے، یہیں پہ اٹھائی ہے. کراچی کی اگر یہ بات اگر بری لگ رہی ہے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن زمینی حقائق یہی ہے. زمینی حقائق سے نا آنکھیں بند کرنے سے نا مسئلہ ختم نہیں، حل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تھے میں نے بربریت کا لفظ استعمال کیا، میں بڑا ریکال کر رہی تھی، میں نے ایسا ورڈ استعمال نہیں کیا. فیصل بالکل یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زمان پاک کی بات کریں کہ وہاں پر پولیس نے جس طرح سے وہاں پہ دھاوا بولا یا ادھر سے جس طرح کے پیٹرل بم پھینکے گئے، دونوں طرف سے یہ سب ہوا. آپ کو پورے پاکستان میں ظلم، اگر زمان پارک میں ظلم لگ رہا ہے تو میں اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. آپ کو سارا ظلم زمان پارک میں نظر آ رہا ہے. جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں ظلم لگے گا.
पाकिस्तान की 70 साल तारीख उठा लेना, 70 साल तारीख में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, 70 साल तारीख में सब कुछ जमान पाक के साथ बिल्कुल। हुआ। मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रही फैसल साहब, आपका अपना पॉइंट है, आप समझते हैं जो कराची में एमक्यूएम के साथ हुआ, और मैं अभी तो फिलहाल इस करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, मैं हिस्ट्री में जा रही हूँ। बात करनी पड़ेगी, केपी में जो कुछ हुआ है ज़ाहिर है इस वक्त हम तो लेटेस्ट जो हो रहा है जब सिचुएशन होगी तो उसके साथ माजी की वाकयात की बात तो होती है और हम सब करते हैं, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है। जानिब से हमले किए जाते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है, ये हम इस बात की मजम्मत करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनको किसी और तरीके से भी जाया जा सकता है। जाके अगर नोटिस सर्व करना है तो बड़े प्यार से जाके ऐलान किया जा सकता है, टाइम दिया जा सकता है कि आप पेश हो जाएं, आप गिरफ्तारी देते हैं, एक तरीका का। लेकिन अगर नहीं है, अगर उनके कारकुन राणा सनाउल्लाह साहब तो भी नाल लै जाते ना, शायद लोगों को तसल्ली हो जाती, अगर कारकुन वगैरह अगर से ये भी बात वो भी हो जाएगी, परेशान क्यों होंगे हो खान जी? तो पुलिस की जो नहीं, मैं तो लोगों की तसल्ली की गल कर रहे हैं। देखिए पुलिस की जहाँ तक बात है ना कि पुलिस पर तशद्दुद, तो कारकुनान ने 2-3 जगह किया, जिस तरह गाड़ी को फेंका, नहीं कमी उधर से भी कोई नहीं हुई, तो कमी उधर से भी कोई नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जिस तरह ना ये जो चीज़ कारकुनान कहते हैं कि जी हमारा डर लथ गया, हमारा डर ख़त्म हो गया, हम लोग इस तरह आगे बढ़ के उनको पथराव करते हैं, जिस तरह ये जो तमाम चीज़ें हो रही है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 2-3 दफ़ा पुलिस गई है गेट पर और पुलिस ने जाके अपने ऑफिसर्स वगैरह की बात नहीं मानी कि गेट तोड़ के अंदर से चले जाएं और जाके ज़मान पार्क में जो उनकी खान साहब की रिहाइशगाह में अंदर जाके तोड़ फोड़ गए। लेकिन फिर वो स्पेशल फोर्स लेके आए हैं और उस दिन लेके आए हैं रास्ते खोलने के लिए, उन्होंने पूरे रास्ते दीवारें खोल दी पकड़ के, और साथ में क्रेनें लेके आए थे क्योंकि उस वक्त जब कारकुन नहीं थे तो उस वक्त उन्होंने रास्ते खोले। लेकिन अब सूरत हाल फिर वो उसी तरह हो गई हुई है। तो ये जो अब जो बिल्कुल एक जंग के ऐलाने जब जंग कर दिया है कि सीएम साहब ने कह दिया कि जी बिल्कुल जी हमने फ्री हैंड दे दिया, ये बड़े खौफनाक बातें हैं क्योंकि दोनों तरफ से अब तैयारियां हो रही हैं कि किसी टाइम भी ऐलान जंग हो सकती है, किसी टाइम भी हो सकता है, फिर पुलिस हमारा इदारा है, जंग हो सकती है, जंग हो सकती है। पुलिस हमारा इदारा है और हर मुश्किल वक्त में ये पुलिस के जवान होते हैं जो कम तनख्वाह पर काम करते हैं, बहरहाल हम उनके भी साथ हैं। अगर वो भी गलत करेंगे तो जाहिर है ये पंजाब पुलिस ऐसे तो बदनाम नहीं हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अपने इदारे हैं, हम अपने इदारों की तौकीर नहीं करेंगे तो फिर मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।